अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान और प्रोग्राम में मेरे साथ हैं समी इब्राहिम और सईद काजी। नाजरीन, इलेक्शन की हतमी तारीख सामने आ गई है। 11 मई को पूरे मुल्क में आम इंतखाबात होंगे। इस हवाले से सियासी और अवामी हलकों में क्या रद्द अमल है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। दूसरी जानिब पार्लिमानी कमेटी में निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अभी तक सलाह मशवरे जारी हैं। मामला कहां तक पहुंचा, ख्याल यही है कि मामला शायद इलेक्शन कमीशन के पास ही जाए। इस बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। दूसरी जानिब एक और अहम खबर है। आजकल ऑडिटर जनरल से बहुत से लोग नाखुश हैं। एक तरफ वफाकी टैक्स मुहतसिब की जानिब से उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया है, तो दूसरी जानिब रहमान मलिक भी इनसे खफा है। मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और पार्टी इलेक्शन के बाद इमरान खान बिल आखिर चेयरमैन बन गए हैं। तहरीक इंसाफ पहली पार्टी है जिसने पार्टी इलेक्शन कराए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज हम आज करेंगे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कत्ल केस से। बेनजीर कत्ल केस का एक अहम गवाह सब इंस्पेक्टर इशफाक लापता हो गया है। इत्तलात हैं कि इनको धमकियां भी मिलती रही हैं। सूरत हाल क्या है जानेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे सगीर अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सगीर, ये बताएगा कि एक माह से सब इंस्पेक्टर लापता हैं, क्या कुछ पता चल सका ये कहाँ है? घर वालों से, पुलिस का इनसे कभी कोई राब्ता हुआ? शाजिया, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है और अफसोसनाक वाकया भी है कि एक माह के करीब हो चला है इशफाक अहमद जो सब इंस्पेक्टर हैं CID पुलिस लाहौर में, और ये बेनजीर कत्ल केस के इंतहाई अहम गवाह हैं। 12 रिकवरी मेमोज जो हैं उनके ये गवाह हैं, जिसमें इन्होंने जो मुलजमान थे, मेन मुलजमान हैं हुसनैन गुल और रफाकत, उससे इन्होंने हैंड ग्रेनेड जो है वो बरामद किए थे, पिस्टल, गोलियां और दीगर जो उनके ज़ेर इस्तेमाल अशिया थी और जो धमाके में उस वक्त इस्तेमाल हुई थी वो इन्होंने बरामद की थी। तो 27 फरवरी को बुनियादी तौर पर जो सब इंस्पेक्टर इशफाक हैं उन समेत 3 जो पुलिस के अहम गवाह हैं उनको धमकियां मिली थी, और एक ये बताया गया था कि कोई अफगानिस्तान का टेलीफोन नंबर है वो इस्तेमाल हुआ है और उन्हें रोका गया है कि वो गवाही ना दें। लेकिन जो 2 दीगर गवाह थे उन्होंने तो अदालत में बाकायदा तौर पर गवाही दे दी थी। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर इशफाक हैं उनके बारे में ये पता चला है कि वो 1 माह से लापता हैं, अदालत में मुसलसल नहीं आ रहे, और ना तो उनका घर वालों से अभी कोई राब्ता है। पुलिस भी उनको तलाश कर रही है, लेकिन मुतल्लिका पुलिस जो है उनके साथ भी उनका कोई राब्ता नहीं है। और अगर ये गवाह जो अहम गवाह हैं अदालत में पेश नहीं होते और अपनी गवाही नहीं देते, तो जो मरकजी मुलजिम इस वक्त गिरफ्तार हैं और जिनका ट्रायल हो रहा है, तो वो उन्हें सजा नहीं हो सकती, चूंकि ये बहुत ही अहम गवाह हैं। तो अदालत इस हवाले से कोई ऑर्डर जारी कर सकती है कि सब इंस्पेक्टर जो लापता हैं इन्हें ढूंढा जाए, इन्हें बाजियाब कहीं से कराया जाए अगर किसी ने अगवा भी किया है इन्हें? शायद चूंकि इनके अगवा के हवाले से तो बाज़ाब्ता कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है, चूंकि इनकी तो सिर्फ अभी लापता होने के हवाले से ही है। अलबत्ता जो इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज हैं चौधरी हबीबुर रहमान, उन्होंने वाज़े तौर पर गवाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करने के अहकाम जारी किए हुए हैं और गवाहों को बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी फ्राहम भी की गई है। लेकिन ये जो सब इंस्पेक्टर हैं ये उस वाक़े के बाद अब तक अदालत में पेश नहीं हुए, और कहा यह जा रहा है प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी कि उन्हें बार बार राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा। मुतल्लिका पुलिस जो है वो कहती है कि उनका भी उनसे कोई राब्ता नहीं है, घर वालों का भी राब्ता नहीं है, वो यहाँ तक कि ड्यूटी पर भी जो है वो हाजिर नहीं हो रहे। तो इसका मतलब यह है कि वो अभी तक लापता हैं, लेकिन उनके लापता होने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी सगीर आपका। इसका मतलब ये हुआ कायद साहब, समी साहब, कि अगर ये नहीं मिलते, नहीं अदालत में पेश होते, जो मरकजी मुलजिम गिरफ्तार है उनका ट्रायल भी नहीं हो सकता, शाजिया, जिस तरह से ये ट्रायल होता रहा, जिस तरह से 5 दफ़ा जो इन्होंने पेश किया चालान, तो वो नामुकम्मल था। जो इन्होंने नंबर ऑफ गवाह जो विटनेसेस हैं वो उसका 10% भी नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ा वाक़या हुआ है। बेनज़ीर का कत्ल जो है और ये शहादत जो है एक बहुत बड़ा कवर अप हुआ है, और उसमें अफसोसनाक बात यह है कि अब तो इनकी गवर्नमेंट जाती रही, अब तो कल परसों वज़ीर आज़म भी चले जाएंगे, इसमें भी इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। और दूसरी बात यह कि ये 4 जो मुलजिम पकड़े हुए हैं, अगर हम ये मान भी लें कि ये एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, तो इनकी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी ना। अगर इन्होंने ही मारा है जिस तरह से हमारी प्रोसिक्यूशन या हमारी तफ्तीशी इदारे कहते हैं, तो ये तो वो हथियार थे जिसके जरिए मारा गया। मरवाया किसने, वो किधर हैं? तो ये एक मेरे ख्याल में एक अनरिटन किस्म का अरेंजमेंट था, और उसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो शहादत है, अब ये पकड़ा गया, चला गया, अब तो उनकी गवर्नमेंट ही नहीं रही। जब ये गवर्नमेंट में थे तो तब इन्होंने इसके, और ये सवाल मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का वो वर्कर जो रह गए इधर,
وہ ضرور پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کیا کیا. اچھا یہ ایک کیونکہ ابھی جو میں صغیر کی باتیں سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ ان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے, اور پھر انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ جو نمبر ٹریک ڈاؤن ہوئے وہ افغانستان سے ٹیلی فون کالز کی گئیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایک سوچ تھی جو ملیٹنسی کو انہوں نے ہمیشہ للکارا, انتہا پسندی کے وہ ہمیشہ خلاف رہیں, اور پھر جو بعد میں ان کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی, تو یہ اگر اس طرح گواہ نکل گیا ہے, یہ جو امپورٹنٹ جس نے ساری ریکوریز کی تھیں ان سے, تو جو مرکزی ملزمان ہیں جیسے صغیر نے کہا ان کا بچ جانا جو ہے, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارا پلاٹ یہ ہے کہ جو ملزمان ہیں, کیونکہ اب گورنمنٹ تو چلی گئی پیپلز پارٹی کی, تو اب یہ جو گواہ بھی بالکل 1 مہینہ پہلے ان کی گورنمنٹ جب جانے والی تھی اس سے پہلے لاپتہ ہوا, اغوا ہوا, تو اب یہ جو ملزمان ہیں وہی سوچ یقیناً جو ملزمان تھے ان کو بچانے کے لیے بھی استعمال کی وہ کوشش وہ کر رہی ہوگی, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہی ہے. بہرحال اس کے گواہ کا نہ ملنا ایک بہت بڑا, جیسے قاضی صاحب نے کہا, ایک سوالیہ نشان ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے لوگوں کے بڑے سوالات ہیں اور قوم یہ جاننا چاہ رہی ہے. یہ جو ایک خبر ہے یہ ایک ایسی خبر ہے جس کو ارباب اختیار کو سنجیدگی سے اس کو ڈھونڈنا چاہیے سب انسپیکٹر اشفاق کو, تاکہ جو مقدمہ ہے وہ اپنے ایک منطقی انجام جب یہ خود ارباب اختیار تھے تو کتنی سنجیدگی سے پرسو کیا انہوں نے. ہم اس پہ پروگرام میں سٹوری کر چکے ہیں. بھائی نہیں تھا ایشو, یا ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا, واللہ عالم, میں اس میں کوئی غیب کا علم تمہارے پاس ہے نہیں, مگر بادی النظر میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کوئی سیریسنس نہیں تھی بے نظیر. پہلے تو آپ نے تفتیشی جو ہے یونائٹڈ نیشن کو دے دی, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو ڈیلے کرتے رہے, 5 سال گزر گئے. اب یہ ہے کہ اب ہم اگر یہ کہیں کہ جی اب دوسروں پہ ڈال دیں, کیونکہ اب انہیں بھی اسکیپ گوٹ چاہیے. جن لوگوں نے سیریسلی بے نظیر بھٹو کے اس کیس کو اپنی دور حکومت میں فالو نہیں کیا, اب انہیں ایک اسکیپ گوٹ چاہیے. وہ جی ہم کیا کریں, اب تو وہ پولیس والا بھی بھاگ گیا, لہذا برابر ٹائم فش نہیں ہے. اس طرح کا معاملہ جو یونائٹڈ نیشن کو اس کی تحقیقات دی گئی تھی, یہ جو پاکستان کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ تھے پرویز مشرف صاحب, ان کے طرف سے جو ان کی جو کوتاہیاں تھیں یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ بیسیکلی ان کو پراپر جو سیکیورٹی جن لوگوں نے فراہم کرنی تھی وہ فراہم نہیں کی گئی, اور ان کا جو قتل ہے اس میں وہ یہ لوگ ملوث ہیں. پھر جس طریقے سے سارا اس کو صفائی کیا گیا, اب قاضی صاحب نہیں تھا یونائٹڈ نیشن کے پاس انکریمنیٹ کرنے کا, یہ بتانے کا جی کہ فلاں بندے نے کیا ہے, اس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں تھا. اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہم نے تفتیش کر لو. پھر آپ نے کیا کیا, پھر مجھے بتائیں جن لوگوں نے وہ سین دلوایا وہ کدھر ہیں, ان کو ترقیاں دی آپ نے, جنہوں نے. آپ کی اب انفارمیشن ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. کس کو ترقی ہوئی؟ سعود عزیز جنہوں نے ترقی نہیں ہوئی, میری انفارمیشن غلط ہے, جاب سے باہر, میری انفارمیشن غلط ہے. آپ مجھے بتائیں اگر آپ سیریس ہوتے تو جس بندے نے آرڈر دیا تھا کہ ڈسٹرائے کر دو ایویڈنس کو, کیا اس کے ذریعے آپ پہنچ نہیں سکتے تھے؟ آپ پہنچے, پریزیڈنسی آپ کے پاس, وزارت عظمیٰ آپ کے پاس, 4 صوبے میں حکومتیں آپ کی. اس بات کا نقصان ہو سکتا ہے کہ ورکرز ناراض ہوں جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ محترمہ کے قاتلوں کو ڈھونڈا جائے گا. وہ یقیناً یہ جاننا چاہتے ہیں, وہ ناراض بھی ہوں گے کہ قتل کا ہونا چاہیے, لیکن جو قاضی صاحب تھیسس پیش کر رہے ہیں نا, یہ تو جو بے نظیر بھٹو کو, جو بھٹو خاندان کے مخالف ہی نہیں, یہ ان کا تھیسس ہے کہ جی فیملی اس میں انوالو ہے, پارٹی اس میں انوالو ہے, یہ تو ان کو بچانے کی کوشش کر. جن لوگوں نے مارا محترمہ بے نظیر بھٹو, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیملی نے پرسیو نہیں کیا. ان کا جو اصل جو ان کا سیکیورٹی کا تھا چیف, وہ اس کے بیانات دیکھ لیں. آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں, مجبوری کیا. پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کیس کی. سمی صاحب اور قائد صاحب میں یہ آرگومنٹ چل رہا ہے کہ کون کس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. جس طریقے سے انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیس کو ڈیل کیا اور جس طریقے سے انہوں نے پرویز مشرف کو یہاں سے نکلنے دیا, اس کے بعد میرے خیال میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی مجبور ہوں گے, ان کا کوئی اور ہاتھ پیر کہیں بندے ہوں گے, حکومت میں بھی ان کے ہاتھ پیر بندے ہوتے ہیں. تو میرا یہ قطعاً نقطہ نظر نہیں ہے کون خاندان اور پھر اتنی بڑی لیڈر کی شہادت جو ہے وہ ایسے کروائی لوگوں نے, جن لوگوں نے کروائی وہ شاید ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے یا یہ انہیں پکڑنا نہیں چاہتے تھے, کوئی ایسی کہانی ہے. اچھا, میرا اس میں خیال یہ ہے کہ وہ شاید طاقتور نہیں تھے, وہ یقیناً بہت زیادہ طاقتور تھے. اور یونائٹڈ, پھر آپ پاور میں نہ آتے, حکومت نہ لیتے, کمزوری کی حکومت کو لے لیا, نہ آتے پاور میں. جواب تو سن لیں نا آپ.
اتنا جو یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو قتل تھا وہ کچھ چند لوگوں نے، عام لوگوں نے بیٹھ کر سازش تیار نہیں کی تھی. وہ ان کو پہلے سیاست سے نکالا گیا، اور پرویز مشرف صاحب جو پاکستان کی فوج کے سربراہ بھی تھے، وہ ریکارڈ پہ ان کے یہ بیانات ہیں کہ میں نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو نہیں آنے دوں گا سیاست میں، ملک میں نہیں آنے دیں گے. اور ان کے ساتھ ڈیل بھی یہی کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہر وقت کہ جناب مائنس بے نظیر بھٹو ہم پیپلز پارٹی کو دے دیں. آگاہ کیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. میں اگر مجھے آپ اجازت دیں جو میں آرگومنٹ دے رہا ہوں، تو جب محترمہ آئیں یہاں پر، ان کا جو قتل ہوا، یہ جو یونائٹڈ نیشن کو انوالو کیا گیا تھا، وہ اس لیے انوالو کیا گیا تھا کہ ایک ایسا ادارہ، کیونکہ اس میں ایک بین الاقوامی سازش تھی، اس میں یقیناً پاکستان کے اندر بھی طاقتور لوگ تھے اور پاکستان کے باہر بھی طاقتور لوگ تھے. اب لوگ چیزوں کو یاد نہیں رکھتے. جب یونائٹڈ نیشن کمیشن نے اس کی انکوائری شروع کی تو امریکہ کی جو سیکرٹری تھی کونڈالیزا رائس اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے اس کمیشن کے سامنے آ کر بات کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو بنیادی طور پر جو یونائٹڈ نیشن کو بھیجی گئی تھی وہ اس سوچ کو ایکسپوز کرنا تھا جس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو قتل کروایا تھا. سوچ سے مراد وہ پاورفل لابیز جو تھیں. جب رپورٹ آ گئی اور اس نے یہ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ان کو وہ سیکیورٹی نہیں دی گئی جو ان کو دی جانی چاہیے تھی، اور وہ سیکیورٹی کس نے دینی تھی؟ پاکستان کی حکومت نے، جس کے سربراہ اس وقت پرویز مشرف تھے. اس کے بعد یہ ملزمان پکڑے گئے جو بیسیکلی گارڈ آف آنر دیا تھا، جو ایک فرنٹ میں جو لوگ تھے ان کو. اب گارڈ آف آنر جنہوں نے دلوایا، مجھے بتائیں آپ جس دن بے نظیر بھٹو شہید ہوئی ہیں، اگر اس دن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سٹینس لیتی، اس پورا ملک ان کے پیچھے کھڑا تھا. دیکھیں آپ پولیٹیکلی کیا کرتے ہیں، آپ جا کے کمپرومائز کر لیتے ہیں. پہلے دن کمپرومائز نہیں ہے، مجھے بتائیں آپ جس دن کہاں پر کمپرومائز ہوا؟ اس دن پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی آپ ہڑتال، جنرل سٹرائک ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے، جنرل سٹرائک کا آپ کریں. آپ یعنی ملک آگ لگا دیتے. آگ تو لگی اس دن، آپ آگ کو روک سکتے تھے، اس کو چینلائز پولیٹیکلی کر سکتے تھے، مگر اس کو آپ نے اقتدار کے اصول کا ذریعہ بنایا. سمپل سی بات ہے. اور اس کے بعد جو ہوا، اب پیپلز پارٹی کا ہر ورکر یہ کہتا ہے کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے. یہ بات بالکل صحیح ہے، اور اسی لیے ہم آج اس کیس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک اہم گواہ جو ملزمان ہیں، جن کے پاس سے ہر چیز ریکور ہوئی، ان کو سزا پہنچانے کے لیے، سزا کے کٹہرے تک لے جانے کے لیے جو گواہ ہے وہ بھی اب غائب کر دیا گیا ہے. تو بنیادی طور پر یہ اسی لیے کیونکہ اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے اس خبر کو اٹھایا. لیکن اس کی جو کیٹیگرائزیشن ہے، یہ کہنا کہ اس میں کوئی خاندان کے لوگ انوالو تھے، یا جیسے مرتضیٰ بھٹو کو مارا تو تب بھی میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ آپ گریزاں رہے درست تفتیش سے. آپ نے چالان پیش نہیں کیے، جب کیا نامکمل کیا اور اپنی حکومت میں کیا. آپ کی نیچے ایجنسیز تھیں، آج آپ کہہ رہے ہیں وہ بھاگ گیا. تو اس سے آپ کی انٹینشن یہ پتہ چلتی ہے. آپ کی حالت تو یہ ہے کہ توقیر صادق بھاگ گیا، آپ اس کو نہیں پکڑ سکے. بے نظیر کو کیسے پکڑتے؟ توقیر صادق میں بتاتا ہوں نا، آپ نے کون سا کیا. آپ کا یہ پریورٹی نہیں تھی، آپ کا یہ ایشو نہیں تھا. جو ایشو تھے وہ آپ نے کام کر دیا. جو اس ریاست کا حال ہے، جو اس کی معیشت ہے، وہ اس کا حال دیکھ لیا ہم نے. تو میرے خیال میں اس کو بیٹ اپ نہ کریں. آگے میں صرف ایک آخری کمنٹ کروں گا. قاضی صاحب اکیلے ہی نہیں ہے اس قسم کی گفتگو کرنے والے. جب مجھے یاد ہے مرتضیٰ بھٹو کو جب مارا گیا تھا نا، قتل کیا گیا تھا، سب کو پتا ہے کہ کیوں ان کو قتل کیا تھا، قتل کرنے والے کون تھے. لیکن اس کا الزام بھی محترمہ بے نظیر بھٹو پر ڈال کر، ان کے شوہر پر ڈال کر گورنمنٹ کو ڈسمس کیا گیا تھا. گورنمنٹ کو ڈسمس کیا گیا تھا. ان کی ذمہ داری تھی ایز اے پولیس آفیسر، ان کو کون سا عہدہ دیا گیا بعد میں. آگے چلیں. بڑی بات. پھر اس کے بعد آپ نہیں ڈیفینڈ کر سکیں گے ان کو. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں کچھ فیکٹس پیش کر رہا ہوں جن کو آپ ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ جو محترمہ کا قتل ہوا، اس میں بھی جو آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، مخصوص ایک انداز میں ایسا پروپیگنڈا کیا گیا. پھر جیسے قاضی صاحب بیٹھ کے بڑا ایک وہ گفتگو اینگلز ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جناب وہ تانا بانا کیا کیا. آپ نے اپنی حکومت میں جس کو آپ قاتل کہتے ہیں، جس کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ میرے قتل میں آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جو بات میں نے کی بے نظیر بھٹو زندگی میں جن کا نام لے کے گئی، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کرتے رہے. دیکھ رہے ہیں لوگ. چلیں آگے بڑھنے دیں. محترمہ نے تو اپنی زندگی میں نواز شریف صاحب سے بھی ایگریمنٹ کیا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی. سیاسی لوگ جو ہیں یہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ لوگوں میں شامل ہوں گے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ ذمہ دار ہوں گے. اور وہ حکومت میں بیٹھے ہیں. جس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی، وہ جو تمام سیاسی لوگ ضیاء الحق کے ساتھ تھے، بہت سارے لوگ بعد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے. اس کا کیا، وہ سیاسی لوگ ہیں، سیاست ہوتی ہے. مجھے آگے بڑھنے دیں سمیع صاحب. بات کریں گے عام انتخابات کی، جن کی تاریخ 11 مئی سامنے آئی ہے. مختلف شہروں میں کیا صورتحال ہے، کیا کر رہے ہیں سیاستدان اور کیا سوچ رہے ہیں عوام اور کیا کرنا چاہتے ہیں عوام، جانیں گے مختلف شہروں سے. ہمارے نمائندے کوئٹہ سے ہمارے ساتھ فرید اللہ، اسلام آباد سے ٹکا خان ثانی اور لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے ذیشان بخش. سب سے پہلے کوئٹہ میں بات کرتے ہیں فرید اللہ سے. فرید اللہ، اب جبکہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے، کیا کر رہے ہیں وہاں پر سیاستدان؟ یقیناً ہر سیاستدان کی پریورٹی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ گزارا جائے.
جی بالکل، صورتحال کچھ ایسی ہے جیسے کل اعلان ہو گیا 11 مئی کو پورے ملک میں عام انتخابات کرانے کے، اس کے بعد جوڑ توڑ کے جو سلسلہ تھا بڑے عروج پہ چل گئے، لیکن ملک کے دوسرے صوبوں کی طرح بلوچستان کا معاملہ کچھ اس دفعہ مختلف ہو، کیونکہ پہلے جو دو بڑی قوم پرست جماعتیں تھیں، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور BNP مینگل گروپ، جو انتخابات میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، اپنے اپنے علاقوں میں بڑا ہولڈ ہے، اس دفعہ وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے جو حالات ہیں، ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ بلوچستان سے جو علیحدگی کی بات کریں پہاڑوں پہ گئے، وہ الیکشن کے بالکل ہی خلاف ہیں۔ پشتون بیلٹ میں تو الیکشن ہو جائیں گے، جائے جمعیت علماء اسلام آئے، PP آئے، نون لیگ آئے یا کوئی اور پارٹی آئے یا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، لیکن بلوچ بیلٹ میں ذرا مسئلہ گمبھیر جو ہے، وہاں کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو پارلیمانی سیاست کرنا چاہتی ہیں، کچھ ایسی ہیں وہ بالکل انتخابات کے حق میں ہی نہیں ہے، اس لیے بلوچستان میں بڑا ٹف ہوگا۔ لیکن تمام علاقوں میں جتنے بھی سیاستدان ہیں، بلوچ ہوں پٹھان ہوں، یہ تمام اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے لوگوں سے رابطے میں ہیں، اور ان رابطوں سے پہلے سب سے اہم معاملہ جو زیر بحث وہ نگراں وزیر اعلیٰ کا ہے۔ تب 4 نام سامنے آئے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی جانب سے، ان میں 2 سابق جو ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور باقی سیاستدان کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرید اللہ آپ کا۔ فیصل آباد سے غلام محی الدین ہمارے ساتھ ہیں۔ محی الدین، فیصل آباد کے عوام کیا سوچ رہے ہیں، کن ایشوز کی بنیاد پر وہ ووٹ دینے جائیں گے پارٹیز کو؟ شریعہ فیصل آباد میں بالکل انتخابی مہمیں بالکل عروج پر پہنچی ہوئی ہے، اور اصل میں اب یہاں پر ایشو کیا ہوگا کہ فیصل آباد کے ضلع کی 11 قومی اسمبلی اور 22 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، 11 مئی کو ہی انتخابات ہیں، تو یہ یوم انتخاب نہیں ہوگا، یوم حساب ہوگا یہاں پر۔ کیا آپ کو پتا فیصل آباد جو وہ مکمل طور پر یہ انڈسٹری کا شہر ہے، اور 5 سالوں میں جو اعداد و شمار پیش کیے گئے بڑے بھیانک سے رہے ہیں یہاں پر۔ جو پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کی کس طرح سامنا کریں گے ووٹرز کا، 5 سالوں میں 710 دن جو ہے فیصل آباد کی انڈسٹری بند رہی ہے، 2.5 سال بنتے ہیں یہ۔ اچھا محی الدین، یہ بتائیے کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور کاف کے پاس تو بہت سارے ان کے لیے سوالات ہوں گے اور ان کے پاس جواب بھی نہیں ہوں گے، عمران خان اور مسلم لیگ نون، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ 2 بڑی پارٹیاں ہوں گی جن کا آپس میں مقابلہ ہوگا؟ بالکل سمیسا، فیصل آباد میں بڑی تیزی سے جو ہے جو تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے وہ انکریز کر رہا ہے، خاص کر جو شہری علاقے ہیں فیصل آباد کے، جو 4 حلقے بنتے ہیں فیصل آباد کے، وہاں پر بھرپور تعداد میں ان کا جو ہے ووٹ بینک انکریز کر رہا ہے، اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ انتخاب وہ ہے آپس میں یہاں پر پڑاؤ پڑنے والا ہے۔ یہاں 23 مارچ کے جلسے کی جب بات کی جائے تو وہ بھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اصل میں صورتحال یہ کہ یہاں پر کوئی ایسا منصوبہ مسلم لیگ نواز کی حکومت مکمل نہیں کر سکی۔ پورے ضلع کے، اگر میں ایک تھوڑی سی اور مجھے ٹائم دے، فیصل آباد میں 4 بڑے منصوبے شروع کیے گئے تھے پنجاب حکومت کی جانب سے۔ آشیانہ اسکیم تھی یہاں پر، وہ بالکل مکمل نہیں ہو سکی۔ دانش سکول جڑا والا میں بنایا گیا تھا وہ مکمل نہیں ہو سکا میگا پروجیکٹس میں۔ عبداللہ پور انڈر پاس ایک بن رہا تھا وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ برن سینٹر فیصل آباد میں 5 سال میں مکمل نہیں ہو سکا۔ صحیح، اور انہی ایشوز کی بنیاد پر لوگ کہیں گے کہ یوم حساب ہی واقعی اس دن ہوگا، جس طرح آپ نے کہا۔ بہت شکریہ محی الدین آپ کا۔ لاہور سے ذیشان بخش ہمارے ساتھ ہے۔ ذیشان، آپ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی بیٹ کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے پچھلے 5 سالوں میں جو کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے، تحریک انصاف جس طرح سب کے سامنے آئی ہے وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ عوام کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا یہاں پر بھی مقابلہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیانی سخت ہوگا؟ جی بالکل، ابھی تک عوام کی اگر بات کی جائے تو عوام تو ابھی سوچ ہی رہے ہیں۔ ابھی تو فی الحال جو الیکٹیبلز ہیں، امیدوار ہیں، وہ بھی شش و پنج میں بیشتر حلقوں میں اس شش و پنج میں ہیں کہ وہ کس پارٹی کا ٹکٹ لیں جس سے ان کی جو جیت ہے وہ یقینی بن سکے، کیونکہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف تو ہیں، ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف دونوں جو کہ ایک الائنس کی صورت میں ہیں اور مشترکہ امیدوار دینے کی خواہش رکھتی ہیں، اور جس پہ اب تک باضابطہ طور پر وہ فیصلہ تو نہیں کر سکے، لیکن پنجاب میں بہت سے حلقے ایسے ہیں جس میں تاحال جو تمام پارٹیاں وہ اپنے امیدواروں کا فیصلہ نہیں کر سکی۔ جہاں پر فیصلہ ہو چکا ہے وہاں کے لوگوں میں جوش و خروش اب تک تو اتنا الیکشن کا نہیں پایا جا رہا، لیکن لوگ الیکشن کی تیاری میں ضرور ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب کی بار جو بھی امیدوار ان کے سامنے آئیں گے ان کو جہاں پر الیکشن کمیشن کی طرف سے کچھ سختیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آرٹیکل 62 اور 63 کی شکل میں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ عوام سے بھی جو حکمران طبقے کے لوگ ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بتائیے کہ لاہور میں 23 مارچ کو تحریک انصاف بڑا جلسہ کرنے کا سوچ رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جلسہ جو ہے، کیا یہ لاہور شہر میں اگر یہ جلسہ بڑا ہوتا ہے تو کہ عمران خان کی پوزیشن میں فرق پڑے گا، لوگ ان کی جانب مزید رجوع کریں گے؟ جی سمیع صاحب بالکل، جو کہ گزشتہ 2011 میں جو 30 اکتوبر کا عمران خان کا جلسہ تھا اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور اب سے 1 روز قبل تک جس طرح گزشتہ برس اسمبلیاں تحلیل ہوئی تو عمران خان کا کہنا تھا اگر اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو جو وہ لوگ یہاں پر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں
جو گزشتہ ان کا جلسہ تھا اس میں صرف اور صرف عام لوگ آئے تھے. اب پارٹی کی چونکہ تنظیم سازی مکمل ہو چکی ہے, آج مرکز کی سطح کے انتخابات کا حتمی راؤنڈ ہے, گو کہ عمران خان بلا مقابلہ پارٹی کے چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں, اور اس کے بعد جو چند ایک عہدے باقی رہ گئے ہیں ان پہ آج انتخابات تحریک انصاف کے ملک گیر سطح پر انٹرا پارٹی الیکشن مکمل ہو گئے. تو 80,000 تو صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان کے ہمراہ پارٹی قیادت سے حلف لینے آئیں گے پارٹی کے عہدے دار بن کے. تو ان کے ساتھ جو ان کے دوست احباب ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ایسی ورکنگ کی ہے کہ ہر فرد اپنے ساتھ اپنے دوست احباب کو اپنے اپنے علاقوں سے لے کے آئے. تو اگر 80,000 ان کے رجسٹرڈ لوگ ہیں تو ان کے ساتھ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ جو جلسہ تھا اس کے اندر عام لوگ تھے. اب جب پارٹی کے الیکٹڈ ممبرز آئیں گے, ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو الیکشن کیمپین آگے شروع کرنی ہے, اور جو ایم این اے ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ اپنی اپنی اسٹرینتھ شو کریں گے تاکہ اپنی پارٹی قیادت کو وہ اپنی اسٹرینتھ شو کر کے ٹکٹ کی کنفرمیشن لے سکیں. تو اس حوالے سے بلا شبہ 23 مارچ کو لاہور میں ایک بہت بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے, اور تحریک انصاف یہ امید رکھتی ہے کہ یہ ان کی الیکشن کیمپین کی ابتدا ہوگی, اور اس آغاز سے ایک وہ پورے پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان میں اس کو ایک مومنٹم دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ لاہور سے ذیشان بخش آپ کا. 21 دن کا ٹائم دیا جائے گا الیکشن کیمپینز کے لیے. دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سیاستدان عوام کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ اور اہم خبریں ہیں جو ہم آپ سے شیئر کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. اسلام آباد سے اب ہم اپڈیٹ لیتے ہیں. پارلیمانی کمیٹی نگران وزیراعظم کے حوالے سے اب 2 ناموں پر غور کر رہی ہے. کل کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. کون ہوگا نگران وزیراعظم, کس کے امکان اب زیادہ ہیں, بات کریں گے. ہمارے نمائندے شکیل احمد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. شازیہ, میں آپ کی ایک تصحیح تھوڑی سی کر دوں. 4 ناموں پر غور کر رہی ہے. کل انہوں نے 2 ناموں پر غور کر لیا تھا, اور 2 نام آج ڈسکس کریں گے. لیکن وہ 2 نام جو ہیں وہ ابھی بھی ریس میں ہیں. آخری دن بھی ان 2 ناموں میں سے فیصلہ ہو سکتا ہے. تو صرف 2 نام بھی رہ گئے ہیں, 4 نام ہیں. 4 نام ہی, لیکن اب جو زیر بحث آئیں گے کہا جا رہا ہے کہ وہ 2 نام ہیں, 4 نام 4 ہی ہیں. شکیل احمد یہ بتائے گا کہ قائرہ صاحب کا بیان کل سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر جسٹس ریٹائرڈ ناصر کو بنایا گیا تو ہمارے لیے فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا. کیا لگتا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی اس میں کامیاب ہو جائے گی آج فیصلہ کرنے میں, یا الیکشن کمیشن تک جائے گا یہ معاملہ؟ دیکھیں شازیہ, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ 2 انتہاؤں کے درمیان یہ بات چیت ہو رہی ہے پارلیمانی کمیٹی میں. انتہا یہ ہے کہ ایک طرف کمپرومائز کی بات کی جا رہی ہے تمام فریقین کی طرف سے کہ کمپرومائز ہو جانا چاہیے, ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے تاکہ نگراں وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ فائنل ہو جائے. لیکن دوسری طرف جو کینڈیڈیٹس دیے ہوئے ہیں دونوں جماعتوں نے یا دونوں فریقین نے, ان کے اوپر بڑے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں. جسٹس ناصر اسلم زاہد کو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا دشمن قرار دے رہی ہے, اس سینس میں کہ ان کے بینوئی جسٹس نظام کے قتل کا مقدمہ صدر زرداری پر اس وقت عائد کیا گیا تھا جب وہ صدر تو نہیں تھے, لیکن بعد میں وہ اس کیس سے بری بھی ہوئے تھے. لیکن دوسری طرف جو پی ایم ایل این ہے وہ ڈاکٹر عشرت کو آئی ایم ایف کا ملازم اور جنرل مشرف کا دوست قرار دے رہی ہے. تو اس صورتحال یہ ملاقات ہو رہے ہیں. 2 نام آپ نے جس کا ذکر کیا تھا, رسول بخش کلیچو اور میر ہزار خان کھوسو, ان پر آج بھی کمیٹی بات کرے گی کیونکہ آج دوسرا دن ہے, ابھی کل کا دن بھی پڑا ہوا ہے. کل ہماری بات ہوئی تھی ممبر سے, یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم ان دونوں ناموں پر پھر غور کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ اگلے جو 2 نام ہیں ڈاکٹر عشرت اور دوسرے جو ہیں جسٹس ناصر اسلم زاہد, ان پہ آج بات ہو اور کل آخری دن بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن کمیٹی کے اندر رویہ جو ہے وہ اراکین کا کچھ اور ہے, باہر آ کے بیانات کچھ اور دیتے ہیں. لیکن چودھری شجاعت نے جو ہمیں کل ذرائع نے بتایا, اندر جو بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی, جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر سیاستدان نگراں وزیر اعظم کا خود فیصلہ نہیں کر سکتے تو ان کو سیاست ہی چھوڑ دینی چاہیے. اتنا اہم معاملہ ہے اور آپ اس کو الیکشن کمیشن کی طرف گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو تو خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا, وزیر اعظم کو اور اپوزیشن لیڈر کو. اگر وہاں نہیں ہوا تو پارلیمانی کمیٹی میں ایٹ لیسٹ یہ طے ہو جانا چاہیے. یہی بات کمیٹی کے جو چیئرمین بنے تھے کل, غلام احمد بلور, انہوں نے بھی کہی کہ ہمیں کمپرومائز کر لینا چاہیے, ہمیں اتنی زیادہ ایکسٹریمسٹ پوزیشن نہیں لینی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمانی کمیٹی بھرپور کوشش کرے گی کہ آج کوئی نہ کوئی نام جو ہے وہ فائنلائز ہو جائے. بہت شکریہ شکیل احمد آپ کا. جی سمیع صاحب, میاں نواز شریف تو کل کہہ رہے تھے کہ اگر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی چلا جائے. ایک جو انہوں نے بات کہی نا کہ کمیٹی کے اندر رویہ کچھ ہے باہر کچھ اور کمیٹی سے باہر رویہ کچھ ہے, اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ بہت زیادہ اب پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے.
مسلم لیگ نون گزشتہ 5 سال سے یہ الزام سہتی رہی ہے کہ جناب یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. وہ کسی طرح کا بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ کوئی ان کے اور حکومتی بینچز کے درمیان کوئی کسی قسم کی مفاہمت ہے. لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کے درمیان بالکل مفاہمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الیکشن کے سارے پروسیس کو سموتھ چلانا ہے اور کون آدمی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے گا, اس لیے کہ جب وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سے چاروں وزرائے اعلیٰ کی ملاقات ہوئی تو یہ طے ہو گیا کہ ایک ہی دن ہم الیکشن کرائیں گے. اور پھر ابھی پنجاب اسمبلی جو ہے اس نے اپریل میں ڈیزالو ہونا تھا, لیکن انہوں نے کل اس کو ڈیزالو کر دیا. تو جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں پریکٹیکلی بالکل یہ ہمیں لگ رہا ہے اس میں کہ ان کا آپس میں یہ سوچ موجود ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے, آپس میں مل کر فیصلہ کرنا ہے, کسی نتیجے پر پہنچنا ہے. اور کل سے جب میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں تو انہوں نے آتے ہی اپنی پارٹی قیادت کو یہ ہدایت کی ہے کہ جناب یہ آپ نے معاملہ گفتگو کے ذریعے حل کرنا ہے, کیونکہ جیسے یہ ہمارے نمائندے بتا رہے تھے وہ یہ امپریشن نہیں دینا چاہتے قوم کو کہ سیاستدان پھر اختلاف رائے کس کے لیے نہیں. یہ اچھا اب ایک میں دیکھیں شازیہ, یہ کیٹیگرائزیشن جو میڈیا کر رہا ہے نا, یہ آئین میں ٹائم دیا گیا ہے, یہ آئین کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے. گفتگو جو کمیٹی کر رہی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. جب آپس میں گفتگو ہو رہی ہے تو ہم سے بہت سارے ہمارے ساتھی او جناب یہ فیصلہ نہیں ہو رہا, جناب یہ متفق نہیں ہوئے, جناب ایک آنیسٹ آدمی نہیں ملا. نہیں, یہ کیٹیگرائزیشن غلط ہے اس لیے کہ وہ آئین میں جو ان کو طریقہ مروجہ ہے اس کے مطابق وہ گفتگو کر رہے ہیں. نہیں, میرا سوال صرف اتنا, یہ سمیع صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, جو نہیں ہے وہ اس کا امپریشن کیوں دے رہے ہیں؟ اگر اندر سے وہ ایک ہے, انہوں نے ایکا کر رکھا ہے, تو بھئی عوام آپ کے شریکہ ہے, ہم آپ کے شریکہ ہیں. ہم سے ووٹ لے کے آپ اپنی زندگیاں بناتے ہیں, اپنی امپائرز بناتے ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں, حکمرانیاں کرتے ہیں, اپنی ایمبیشنز کو پورا کرتے ہیں. تو اگر سمیع صاحب کے بقول کہ اندر سے طے ہے مگر آپ کو نہیں بتانا, بھئی آپ ہمارے دوست ہیں, لیڈر ہیں, دشمن ہیں, اپنی شناخت تو بتائیں نا. یہ سمیع صاحب کی کیٹیگرائزیشن ہے جس میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں وہ نہیں بتانا چاہتے وہ جو ہیں. یہی ہمارا رونا ہے, اب یہی ہمارا رونا ہے. اب میں نے جو وہ ہیں وہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں. اگر اندر سے آپ نے قاضی صاحب اندر سے آپ ملے ہوئے ہیں, باہر سے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نہیں ملے ہوئے, او بھائی آپ کون لوگ ہیں؟ قاضی صاحب نے جس طرح ہاتھ ہلا کے ملایا ہے نا, میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی یہ سوچ موجود ہے کہ گفتگو سے ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں طرف, یہ ایک بات ہے کہ گفتگو کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اب تحریک انصاف جلسہ کر رہی ہے لاہور میں, جیسے ذیشان بھی بتا رہے تھے, اگر بڑا جلسہ ہو گیا تو وہ انہوں نے آ کر اگر اس طرح بلاسٹ کر دیا کہ جی یہ پارٹیاں ملی ہوئے, جیسے قاضی صاحب کے نزدیک سیاستدان کام ہی صرف اپنے منافع کے لیے کرتے ہیں, تو وہ ان کو نقصان ہوگا. عوام میں آج 0% بے روزگاری ہے, ہر آدمی کو علاج مل رہا ہے ملک میں. اس ملک میں رابی چین لکھ رہا ہے اور اس ملک میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. او بھائی مجھے بتائیں نا, مجھے بتائیں ان کے گھر میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ یہ علاج امریکہ اور یورپ سے کرواتے ہیں. ہمارے بچے سیوس نکال کے کوریڈور میں ذلیل ہوتے ہیں. یہ ان کو اگر فلو بھی ہو جائے تو یہ لندن چلے جاتے ہیں. تو بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا, حکومت آپ ہی رکھیں, اپنے بچوں کا اور اپنے دوستوں کا صرف کام نہ کیا کریں, عوام کا بھی کیا کریں. صرف اتنا کیونکہ آپ کا اصل مینڈیٹ عوام کا کام کرنا ہے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں آپ اپنے رشتہ داروں کا, کوئی سینیٹر جو ہے اس کا بینوئی 84 ارب روپیہ لے کے بھاگ, یہ کام نہ کرے, ہمارا کام کرے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عوام صحیح اپنے نمائندے چنیں, صحیح لوگوں کو ووٹ دیں, اور پھر یقیناً یہ جو کام ہے اور ایشوز کی بنیاد پر ووٹ دیں, یہ سارا کام رک جائے گا. اور 5 سالوں کے لیے اپنا مستقبل آپ خود ہی جو اپنے ہاتھوں سے چن لیجئے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے آڈیٹر جنرل کو وزارت داخلہ اور شعیب سیڈل کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے. یہ معاملہ کیا ہے, بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ماہر قانون موجود ہیں خالد رانجھا صاحب. بہت شکریہ خالد رانجھا صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ دونوں آئینی ادارے ہیں, ایک کی جانب سے نوٹس بھیجا گیا آڈیٹر جنرل کو, آئین اور قانون کیا کہتا ہے کہ ایک آئینی ادارہ دوسرے کو طلب کر سکتا ہے, نوٹس بھیجا جا سکتا ہے؟ جہاں تک پہلی بات یہ کہ جو اختیار نوٹس کا ہے وہ کنٹیمپٹ کا ہے اس میں جی, تو کیا جو سیڈل صاحب کو اختیار ہے اس بات کا کہ وہ نوٹس دیں آڈیٹر جنرل کو, کس بات پہ کہ آپ نے میری مراعات جو ہے وہ روک دی ہے. کنٹیمپٹ نوٹس ہوتا ہے کسی کام میں مداخلت کرنا, وہ فائل نہ بھیجتے, فائل نہ دیتے, انفارمیشن نہ دیتے, ان کے سامنے کوئی بندہ پیش نہ ہوتے, وہ تھا کنٹیمپٹ آف کورٹ کہ انہوں نے کام میں مداخلت کی ہے. لیکن میری مراعات کم کر دیجیے, یہ کہاں کا کنٹیمپٹ لا ہے, یہ کہاں کی بات ہے؟ اٹس این آرڈر فار سیلف پروٹیکشن کہ میری تنخواہ کم نہ کرو, باقی ٹھیک ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں صرف ذاتی مفاد ان کا نہیں پورا ہوا جس کی وجہ سے انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اب وزارت داخلہ بھی اس میں کود پڑا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 2 پاسپورٹ رکھے ہیں جس کی بنا پر انہیں جیل ہو سکتی ہے, سزا ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ صرف ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے. نہیں, جہاں تک پہلے بات ہو رہی تھی آپ کی شعیب سیٹل صاحب کی, جو ان کے اختیارات ہیں کنٹیمپٹ کے وہ آن ٹیکس میٹرز ہے. اگر تو کوئی ٹیکس کی ڈیڈکشن میں کوئی مسئلہ ان کے سامنے اور اس کے اوپر وہ آ رہے ہیں, علیحدہ بات ہے. بٹ کنٹیمپٹ کین اونلی بی کہ اگر آپ فرائض منصبی میں مداخلت کر دیں. تو یہ کہنا کہ ہاں جی میرا الاؤنس بند کر دیا انہوں نے, میرا الاؤنس جوڈیشل بنتا تھا نہیں بنتا تھا, ایسا موٹ پوائنٹ میرا خیال ہے ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے. اور ایسے ہی موقعوں کے اوپر پھر پارلیمان آتی ہے اور یہ اختیارات جو ہے یہ سلب کر لیتی ہے. اچھا سیٹل صاحب, یہ کچھ ریت نہیں ہو گئی رانجھا صاحب, یہ کچھ وہ ایک ریت سی نہیں بن گئی کہ کنٹیمپٹ کے نوٹسز جو ہیں وہ معمولی باتوں پر ہر طرف سے آ رہے ہیں؟ نہیں, کنٹیمپٹ کا اختیار جو ہے وہ ہونا چاہیے ہے, اس کا استعمال کرنا جو ہے یہ بہت ہی ریئر ہونا چاہیے. تو ہم تو مجھے یاد پڑتا ہے ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب جا رہے تھے لاہور سے ملتان, تو انہوں نے خانہ وال پہنچ کے چائے مانگی. تو وہ جو اٹینڈنٹ تھا اس نے کہہ دیا کہ جناب دودھ ختم ہو گیا ہے. تو ملتان جو ہے یہ صرف آدھے گھنٹہ راستہ ہے. انہوں نے اس کو کنٹیمپٹ نوٹس دے دیا کہ تم نے مجھے چائے کیوں نہیں دی, یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ. تو ایسی باتوں میں انکریج کرنا چاہیے. بہت شکریہ راجہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. وہ بالکل میں یہ بات بڑی اچھی کی ہے کہ سیٹل صاحب نے جو ہے وہ کوئی ذاتی ان کی کچھ مراد پہ اگر کچھ اس طرح کا ہوا ہے, عام طور پہ بھی جو ہے ایسا معاملہ یہ جس طرح سے انہوں نے مثال دی ہے چائے کی کہ ہم پرسنلی استعمال زیادہ کرتے ہیں شاید اپنے, یہ اسی پہ میں پہلے بھی پروگرام میں بات کر چکے ہیں. میں وہ دیکھ رہا تھا برطانیہ میں بھی یہ کنٹروورسی رہی ہے کنٹیمپٹ کے حوالے سے. وہاں پر تو یہاں تک وہ کہہ دیتے ہیں پولیٹیشینز کے جناب یہ کورٹ جو ہے یہ ہمیں پورے نظام کو اس نے خطرہ ڈال دیا, لیکن وہاں پر اس پر بھی کوئی کنٹیمپٹ نوٹس نہیں آتا. بریک کا وقت ہوا ایک پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید. کوئٹہ سے کالر ہے فاطمہ. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں فاطمہ خواجہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. جی مجھے اپنے بچوں کے ایگزام سے ریلیٹڈ ایک ایشو ہائی لائٹ کرنا تھا یہاں سے کوئٹہ سے. کوئٹہ میں ہمیشہ CIE کے ایگزامز ہوتے ہیں. لاسٹ ایئر یہاں پہ پہلے ان لوگوں نے نومبر دسمبر سیشن کینسل کیا, ابھی یہ لوگ مئی جون سیشن کینسل کر رہے ہیں جس کا کوئی ریزن نہیں ہے. اور کراچی کے اتھارٹیز ہیں جو یہاں پہ کینسل کروانا چاہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کراچی آ کے بچے ایگزام دیں, کیونکہ بچوں کے لیے اور پیرنٹس کے لیے دونوں کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے اس وقت. کراچی کی آپ کو پتہ ہے ڈیلی بیسس پہ ٹارگٹ کلنگ ہے. صحیح. تو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہم لوگ اس ایشو کو کیسے ہائی لائٹ کریں, کیسے سالو کریں, جبکہ پیرنٹس جو ہیں ٹیچر سے بھی مل چکے ہیں اور اسی سلسلے میں ہم لوگ گورنر مکسی سے بھی ملے ہیں, لیکن ہمارا کوئی حل نہیں ہو رہا ہے اس کا. یہ کوئی انہوں نے آپ کو وجہ بتائی ہے کہ کس وجہ سے وہ یہ ایگزام وہاں پر لے جانا چاہتے ہیں؟ جی وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئٹہ کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں کراچی کے جو اتھارٹیز ہیں وہ یہاں پہ کنڈکٹ نہیں کروانا چاہ رہے ہیں, جبکہ کراچی کے حالات کوئٹہ سے زیادہ برے ہیں. اور کوئٹہ کے لوگ جو کینٹ کے لوگ ہیں یا کینٹ کے سکولز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کوئٹہ میں ارینج کروا سکتے ہیں ایگزام بچوں کے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یقیناً ایک بڑا سیریس ایشو ہے. اگر کوئٹہ کے حالات ٹھیک نہیں ہے سمیع صاحب تو کراچی کے حالات نہیں, یہ انہوں نے ایک بڑا سیریسلی یہ ایک ایشو کو اس کو ایک سیریس ایشو ہے. اس پر ہم ارباب اختیار سے بھی بات کریں گے, اپنے نمائندے سے بھی کہیں گے اور اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اس مسئلے پر ڈیٹیل ڈسکشن کریں. ایک اور کالر ہے بہاولپور سے اسامہ. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہاولپور سے اسامہ عباسی آج کر رہا ہوں. جی میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہے کہ الیکشن کمیشن 62 اور 63 کی ٹی وی اخبارات کے ذریعے تشہیر کرے تاکہ عام لوگوں کو پتہ لگے کہ کون لوگ ہیں جو الیکشن لڑنے کے اہل ہیں. یہ نہ ہو کل کو پھر چور لوگ, ٹیکس چور اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں آ جائیں. اور دوسری گزارش صدر پاکستان سے ہے کہ 8 سے 9 لاکھ لوگوں کے پاسپورٹ رکے ہوئے ہیں.
ये लोग तो सदर पाकिस्तान आपकी पीपल्स पार्टी के पक्के मुखालिफ हो गए हैं, जिनको 3-3 महीने और 4-4 महीने से पासपोर्ट नहीं मिल रहे। तो काइंडली जरदारी साहब, ये गरीब लोगों के पासपोर्ट है, इन पे मेहरबानी करें, इनमें बीमार हैं, स्टूडेंट हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, कुछ रहम करें सदर पाकिस्तान। आपके वो फिर आपने उसको अपने साथ मिलाया हुआ है, वो रहमान मलिक आपका फिर मुशीर बन गया है। ठीक है, हम बहुत शुक्रिया उसामा आपका। ये जो आखिरी इशू है, ये हमारे साथ सलीम शेख आए थे हमारे नुमाइंदे, उन्होंने बताया भी था किसी आदमी की अपॉइंटमेंट किस तरह से हुई, सजा याफ्ता लोगों को यहाँ हमने लगा रखा है जिन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। ये वो काम है, हम आपसे चांद तो मांग नहीं रहे, हम कह रहे हैं ये पैसे ले लो और पासपोर्ट दे दो, वो भी आप नहीं दे सकते। लेकिन जवाब बताते हैं मशीनें खराब हुई हैं, क्या किया जा सकता है? बहरहाल ये उन्होंने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि उनको मिलना चाहिए, और जो उन्होंने ये बात भी की है कि जो इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन है, सिर्फ 62, 63 नहीं, बाद जो दूसरी भी जो उनके कवानीन है वो भी उनको हाईलाइट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, और इससे ये होगा कि एक आम आदमी को पता चल सकेगा, और वो फिर हो सकता है उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कोई एक बड़ा बुरा आदमी उसको रोका जा सके, वो असेंबलियों में ना पहुंच सके। आपके पास आज की खबरें क्या हैं? हमने शाजिया कल भी बात की थी, समी साहब की स्टोरी थी बड़ी अच्छी एनर्जी क्राइसिस पे। अब मैंने इसको थोड़ा सा रिलेट किया। अब अगली हुकूमत ज़ाहिर है कोई ना कोई तो आएगी, शाम को फैसला हो जाएगा, फिर इलेक्शन भी हो जाएंगे। एक तो ये एनर्जी क्राइसिस के हवाले से एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने 3 पॉइंट बनाए। एक तो वही सब्सिडीज़ का वही जो एक है रन ऑफ द मिल आर्ग्यूमेंट वो दिया, मगर साथ जो अहम बात उन्होंने कही कि यहाँ हुआ क्या कि एक तो जो डिफरेंशियल प्राइसेस थी 400 अरब रुपया आप देते रहे, और इनकम्पिटेंट डिस्कोज यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी उनको आपने जो है वो 400 अरब रुपए की डिफरेंट, और फिर जब हम आपसे सवाल करते हैं तो वो कहते हैं हमने तो सूबों को इख्तियार दे दिया। अगर सूबों को इख्तियार दे दिया तो सूबाई सतह पे टैरिफ जो है उसके मुतय्यन करने का भी इख्तियार दे देते, तो ये इतनी खतीर रकम बच जाती, और ये रकम अगर हम इससे अपना सर्कुलर डेट ही ठीक कर लेते तो ये इशू ना होते। मगर मैं आज इस स्टोरी के हवाले से इतना कहना चाहता हूँ कि अब जो अगली हुकूमत आएगी उसे क्या दरकार है। एक तो ये कि अगर हमारी गैस, ये एनर्जी का क्राइसिस इतना एक्यूट होगा कि इवन आपकी ईरान की अगर गैस आ भी जाए और वो सेंट्रल एशिया से भी आ जाए तो आपका जो शॉर्ट फॉल है वो मुकम्मल नहीं होता। 80% आपका जो एनर्जी का सेक्टर है उसे रिफर्बिशन, उसको आपने दोबारा से उसके लिए पुर्जाजात जो हैं वो वेयर एंड टेयर उनकी हो चुकी है 80% की। $9 बिलियन दरकार होंगे नए आने वाली हुकूमत को ADB के मुताबिक, IMF। ये वो परफॉर्मेंस थी, और ये जो हमने देखा, और ये जो हम देख रहे हैं ना भाग दौड़ कर रहे हैं, वो जी को ये बने निगरान वज़ीर आला, वो बने, बड़ी जल्दी है इनको प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंसी में नई पार्टी को पहुंचने के लिए, मगर किसी को अंदाजा नहीं है कि किस किस्म की मैशत उनका इंतजार कर रही है। या फिर हम ये भी समझ लें कि वो जो आएंगे आने वाले वो कहेंगे भाई ये तो अल्लाह के हवाले ऐसे ही चलेगा, अलबत्ता हमारी पक्ष। तो ये मैं इस पे यानी ये 5 साल पे कमेंट था, और मैं फिर इसको रिलेट कर दूं जो समी साहब को बात अच्छी नहीं लगेगी। जब सोच और नजरियात बैक सीट पे चले जाएं, ये जो फैसला किया था लेट 80s में पीपल्स पार्टी वालों ने, तो फिर जो हुकूमतें हैं वो ऐसी होती हैं और फिर ऐसी दुनिया छोड़ के आप जाते हैं। तो ये जो नए आने वाले हैं हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं। सही। समी साहब, शाजिया सियासत पे तो बहुत बात है, और काजी साहब का बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है सियासतदानों को बुरा भला कहना, लेकिन मैं जो आज बात करूंगा थोड़ा तिब की बात करूंगा, इंसानी सेहत की बात करूंगा। कैंसर एक ऐसा मर्ज है, चुटकी काट दी। मैं खुदा की कसम सियासतदानों के खिलाफ नहीं हूँ, सियासतदानों के भेस में कुछ लोग आ गए हैं यहाँ पे दिहाड़ियां लगाने के लिए, मैं उनके खिलाफ हूँ, इसलिए प्लीज करेक्ट कर लें। इसी तरह सहाफियों के भेस में भी कोई एजेंडा ड्रिवन आप मुझे बुरा भला आपको नहीं कह रहा, नहीं मैं हूँ, आपको नहीं कह रहा, इसका फैसला स्क्रीन से और कैमरे से उधर बैठे हुए लोग कर रहे हैं कि आप भेस में आए हैं, मैं भेस में आया हूँ, या पॉलिटिशियन भेस में आए। मैं आपके बारे में कतन मेरा, अच्छा ये मैं अच्छी बात तो करने नहीं देते करें। वो कैंसर एक लिकोमिया है, ब्लड कैंसर की एक टाइप है। इसके बारे में एक नई टेक्निक अमेरिका में इस्तेमाल की गई है, और जो बीमार आदमी का जो अपना सेल है उसको वो सेल थेरेपी का नाम देते हैं। उसके जो नताइज आए हैं कि वो 8 दिनों में बंदा जो है एक एडल्ट वो रिकवर हो गया, 100% कैंसर से क्लियर हो गया। और ये इस तरह की टेक्निक पहले नहीं अपनाई गई थी। उसमें वो करते ये हैं कि जो बीमार आदमी है उसका वो खून लेते हैं, उसमें उन्होंने एक सेल बताया है जिसको वो T सेल कहते हैं, जो बेसिकली बीमारी के खिलाफ मुजाहमत करता है, लेकिन वो कुछ कमज़ोर हो जाता है जिसकी वजह से कैंसर आ जाता है। वो ब्लड को निकालते हैं, और जो T सेल है उसको निकाल के ब्लड वापस भेज के उसमें जेनेटिकली चेंज करते हैं, T सेल को वापस भेजते हैं, तो वो बॉडी, तो ये अभी रिसर्च है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इसको वो कह रहे हैं कि ब्रेक थ्रू है, पॉजिटिव चीज़ है, और कैंसर के जो खास तौर पर ल्यूकेमिया में जो मरीज है उनके लिए भी, और ये जो प्रोस्टेट कैंसर है उसमें भी जाकर ये बड़ी मदद साबित हो सकती है। तो एक बड़ी डिप्रेशन की बात हो रही थी सुबह से, तो आई थॉट कि ये लोगों को बताएं कि ये अब बीमारी का कुछ दुनिया में इस तरह का काम भी हो रहा है, वेस्ट में सारा ही को कैपिटलिज्म
نظم برا نہیں ہے جیسے قاضی صاحب کہتے ہیں. نہیں مطلب ہسپتال نہ بنائیں, ایک موبائل خرید لیں ہم تو علاج ہمارا ہو جائے گا. یہ نہیں ہسپتال بنائیں, موبائلوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, ہسپتالوں کے بغیر نہیں. بہت شکریہ سمیع صاحب. قاضی صاحب آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے خبر@دنیا TV.tv پر. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.